बचपन में मेजर अदनान कैसे थे? उनकी कोई शरारत या कोई आदत जो बार बार याद आती हो? बचपन की लाइफ तो सब तमाम बच्चों की तकरीबन एक ही जैसी होती है। कोई संजीदा होते हैं और कोई रोमांटिक होते हैं, कोई किस तरह होते हैं। मेरा जो अदनान था है भी, क्योंकि वो शहीद हैं और शहीद कभी मरा नहीं करते, तो कभी कभार वो मस्ती करते तो उनको मैं हल्की फुल्की पनिश वगैरह करता था। एक दफ़ा उनको मैंने कहा अपना एक टांग उठाओ, गुस्से में ना, तो उसने एक टांग उठाया, कोई 2-1 मिनट उठा ही रखा। अब मैंने कहा दूसरी भी उठाओ, तो कोशिश करे कि ये तो नहीं होता बहुत छोटा सा ये तो नहीं होता, मैंने नहीं उठाना पड़ेगा। फिर आखिर रोने लग गया। मैंने कहा चल जा वो जब उनको याद करते हैं तो सबसे पहला मंजर कौन सा जहन में आता है? याद तो उसकी कभी ख़त्म नहीं होती, और वो ज़िंदा है माशाल्लाह, तो वो याद ही याद है। और ज़िंदा मरते नहीं है, जो उसको मुर्दे को याद किया जाता है वो ज़िंदा है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे ज़्यादा क्या बात उनकी याद आती है? मैं उसकी क्या बात बताऊँ, वो इतना खूबसूरत इंसान था ना कि उसकी कोई बात भूलने वाली है ही नहीं जिसे मैं याद करूँ। क्या कभी वो अपने ख्वाबों या मुस्तकबिल के बारे में कोई ऐसी बात करते थे जो अब उनकी वसीयत लगती हो? बिल्कुल जी, 3-4 महीनों से मुझे महसूस होता था। वो बीवी और बहनों को समझाना चाह रहा था, लेकिन ये बच्चियां नहीं समझ सकी। और मैं माँ हूँ, तो मैं अपने बेटे के हर दिल की बात समझ जाती थी कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं उसे कहती थी बच्चे मुझे तुम्हें हर काम में, उसने मुझे लीड करके दिखाया, तो मैं कहती थी अब तुमने जर्नल बनना है, चीफ नहीं बनना, जर्नल बनना है। तो कहता था अम्मी मेरी ये ख्वाहिश नहीं है, मेरी ख्वाहिश कोई और है। तो मुझे पता था इसकी क्या ख्वाहिश है। तो 3-4 महीनों से मैं महसूस करती थी उसमें कि ये क्या चाहता है। तो जो इसने हमेशा मेरी ख्वाहिशें पूरी की है। मुझे हर जगह में लीड चाहिए था इसके लिए, तो इसने मुझे लीड करके दिखाया है। तो ये अपने लिए ये ख्वाहिश रखता था, तो मैं इसकी ख्वाहिश पे जब मुझे पता चला तो मैंने कहा अल्लाह जिया, जिसमें तेरी चाहत है उसमें मेरी चाहत है, और मेरे अल्लाह मेरे बच्चे की चाहत को कबूल कर ले। घर वालों में सबसे ज़्यादा किसके करीब थे? घर वालों में वो तकरीबन सबके करीब थे, सबके थे, लेकिन माँ के बहुत ज़्यादा। लेकिन इनके तो पैरों में आके लेट जाते थे। मेरे बहुत करीब थे, इधर सीने पे सोया करता था ना मेरे। मेरी भी थी, लेकिन मसला ये था कि फिर नाराज़ हो जाती थी कि, तो फिर वो इसके पास लाजमी बचपन से जाते थे। इनके कभी इधर सर रख के, कभी टांगों में लेट के, कभी टांगों में लेट जाते थे। बाज़ों का नींद ही आ जाती थी टांगों में। और बहनों से बहुत मोहब्बत करने वाला। हम बच्चों में उसका दूसरा नंबर था। बड़ा बेटा मेरा ब्लड कैंसर से फौत हुए। फिर उसके बाद इसने वो बहादुरी किया है जो मैं आपको नहीं बता सकती अल्फाज में। अगर आपको सिर्फ 5 मिनट मेजर अदनान से दोबारा मिलने का मौका मिल जाए तो आप क्या कहेंगे उनको? मैं कहूँगी वंस मोर बेटे। शहादत की खबर के बाद कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे कि वो आसपास ही हों? ख्वाबों पर तो मैं इतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत कम ही ख्वाब देखता हूँ। और बाकी जो है ना, महसूस मैं यही करता हूँ, बल्कि मैं अपने जो मेरे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, ये मुझे कहते हैं यार हम कमी फील करते हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं करता, मैं बाप हूँ, आप तो रिश्तेदार हैं, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई पता नहीं क्या है, जिस तरह भी रिश्ते हैं, मैं नहीं करता। क्यों? जब उसका मिशन, जब आप समझते हो कि वो उसने अपना मिशन, अच्छा मिशन कामयाब किया, तो फिर उसमें बिछड़ना कैसे? और इसलिए मैं कहता हूँ वो हमारे पास है, हर वक्त हमारे दिलों में, हमारी नज़रों के सामने। हम ये नहीं महसूस करते हैं कि वो हमसे कहीं बिछड़ गया। वो बचपन से बहादुर था, बचपन से उसने अभी तक जवानी तक शेर वाली ज़िंदगी गुजारी है, और मौला ने, अल्लाह ताला ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। हर ख्वाहिश, जो माँ की ख्वाहिश थी वो अल्लाह ताला ने उसकी हर पूरी की है। आपके ख्याल में मेजर अदनान शहीद आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते? मैं कहती हूँ वो बहादुरी का पैगाम देना चाहेंगे, और वो अपने वतन पर कुर्बान का पैगाम देना चाहते हैं, और वो सबको एक साथ लेके चलना चाहते थे और चलना चाहते हैं, और वो अपने मुल्क को यकजहती के साथ देखना चाहते थे कि ये पूरी कौम एक हो और हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ ना बोले, सब एक हो। हाँ, वो ये एक वो बहादुर इंसान थे और हैं। उन्होंने कौम को ये मैसेज दिया कि देखें, अगर मैं
دیدہ دلی کے ساتھ اس ملک کے دفاع کے لیے جان قربان کر سکتا ہوں. آپ پھر ایسے پیرنٹس انہوں نے چھوڑیں کہ وہ کہیں پہ جا کے بہکے نہیں, ایسے رشتہ دار چھوڑے کہ کہیں جا کے بہکے نہیں, روئے نہیں, لوگوں کو مبارکباد کا. اور ان کو میں تو خاص کر کے لوگوں کو کہتا ہوں ہم دونوں کہ جب یہ بھی ہیں, یہ تو مجھ سے زیادہ مضبوط ہیں, کہ بھائی آپ آتے ہو تو کم از کم مٹھائی کا ڈبہ ہی لے آیا کریں. خوشی کا سما ہے, کوئی یہ غم کا سما نہیں ہے. لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں, میں کہتا ہوں تعزیت اذیت سے ہوتا ہے, ہمیں اذیت نہیں پہنچی ہے, ہم خوش ہیں. تو اور باقی قوم کے لیے یہ پیغام ہے ان کا کہ آپ ڈٹے رہیں, ڈرے نہیں. یہ وقت شہر والی زندگی گزر جائے گا انشاءاللہ. مشکلات ملک پہ آتی رہتی ہیں, تو انشاءاللہ جو ہے نا ہمارے فوجی افسران, نوجوانان, ان سے اور ان کے پیرنٹس سے کہ ایسے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا. آپ یہ تو قربانیاں دینی پڑے گی. قائد اعظم نے جب یہ ملک حاصل کیا تھا, بنایا تھا, تو اس وقت اس کے پیچھے بڑی قربانیاں تھیں. تو یہ تو چھوٹی سی قربانیاں ہیں, یہ کر کے جو نا آپ اس ملک کو پروان چڑھا سکتے ہیں. ان کا لاسٹ کال یا ٹیکسٹ میسج کس کو تھا اور کیا تھا؟ وہ آخری یہ گلہ کیا تھا کہ امی پہلے آپ میرے پیچھے پیچھے پھرتی تھیں, تو ابھی آپ کو میں کال کرتا ہوں تو آپ گھر میں موجود نہیں ہوتی ہے, کبھی کدھر چلی جاتی ہیں, کبھی آپ سنتا ہوں تو بچوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہیں. تو میں نے کہا ویڈیو کال تھی, تو میں نے کہا بیٹا خفا نہیں ہونا, میں اپنے بچوں میں اتنی مصروف ہوں کہ میں ہفتے میں آپ کو کال کر لیتی ہوں نا. بس یہ رومان اور حزن میں اتنی مصروف ہوتی ہوں کہ مجھے کسی اور طرف دیکھنے کا بھی موقع بھی نہیں ملتا. اور آپ اللہ کی حفاظت میں ماشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کریں. ہاں جی, مجھے پتہ ہوتا تھا کہ میرا بیٹا 24 گھنٹے آپریشن میں ہی تھا. اس سے پہلے بھی 3 دن پہلے ماشاءاللہ غازی ہو کے, اس سے پہلے غازی ہو کے, میں کہتی ہوں ہر وقت آپریشن میں تھا. بس اس کے سب جو ان کے ساتھی ہیں, ان کے CO ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کچھ اور, آپ جن سے بھی پوچھیں نا وہ کہتے ہیں یہ کیا انسان تھا, یہ کس طرح کا بندہ تھا, جو ہمیں نہیں سمجھ آئی تھی اس کی بندے کی. ہر جگہ موجود. یہ زبردستی CO صاحب نے اس کو چھٹی دی ہے, وہ نہیں آنا چاہ رہا تھا, وہ اتنا ایماندار تھا, کہتا ہے میری ابھی چھٹی نہیں بن رہی ہے, لیکن CO صاحب نے کہا جس جگہ دیکھتا ہوں تو آپ میرے سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں, آپ چھٹی کریں, آپ جائیں, میرا حکم ہے. تو بہت مجبور ہو کے, لیکن پھر جو دیکھا اٹیک ہوا تو پھر اس نے والنٹیئر کیا. ایک جملے میں, ایک سٹیٹمنٹ میں میجر عدنان کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میرے پاس تو اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے, وہ کوئی انمول ہیرا ہے. میرے لیے بھی یہی ہے, ہیرے سے بھی بڑھ کے. وہ سمجھتا تھا یہ وطن میری ماں ہے, بس اس پہ میں قربان. اور وہ عموماً ایک مہدی حسن خان صاحب کی ایک وہ نظم ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ شاعر کہ میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ ہے تن. یعنی وہ اب مجھے شعر یاد نہیں آ رہا, یعنی وہ اپنے آپ کو قربان کرنے والے اس وطن پہ. ان کی آخری گفتگو ایک ویڈیو پہ بہت وائرل ہوئی, اس کے بارے میں بتائیں. وہ کیا کہہ رہے تھے اور کن سے بات کر رہے تھے؟ وہ ڈاکٹر سے اور اس کے جو ساتھ کولیگ تھے ان کو کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا وہ جو بڈی تھا وہ بچا ہے کہ نہیں. یہ عام بیچارہ فوجی تھا, اور اس نے کہا کہ میں آپ کی زندگی میں سارے آپ کے بچوں کا غلام اور مقروض رہوں گا. ہم نے کہا نہیں, اللہ آپ کو صحت تندرستی دے اور اپنے وطن پہ آپ کو اللہ تعالیٰ قربان کرے. جو آپ کی بھی شہادت کا شوق ہے, اللہ آپ کو بھی اپنے وطن کے لیے محفوظ رکھے. وہ جو مجاہد تھا, سپاہی تھا وہ سپاہی تھا. میجر صاحب تو میجر تھے, لیکن میجر صاحب میں یہ تھا کہ ان کو میں نے یہ سمجھایا تھا کہ آپ نے اپنے سے چھوٹے لوگوں کا بڑا خیال کرنا ہے. جو ایئر ڈیفنس لائٹ کا وہ بندہ تھا, انہوں نے بیچارے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا کہ وہ عدنان کو بچائے, لیکن اینڈ ٹائم پہ جب وہ ٹیررسٹ ان کے پاس آئے تو عدنان نے ان کو نیچے کیا اور خود اس کا سامنا کیا کہ بھئی یہ گولی میں کھاؤں گا. اس بیان میں وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پکڑا, میں نے ان کو پکڑا, انہوں نے مجھے پکڑا, ان کو میں نے کہا نہیں گولی میں کھاؤں گا. بار بار پوچھتے تھے وہ بچا ہے کہ نہیں. پھر کیا تھا آخری بیان میں انہوں نے یہی بتایا کہ وہ بندہ ٹراما میں ہوتا ہے اور پتہ نہیں اتنے, لیکن کیا بات ہے, دلیری اس کی, جرت کے, اس کو اب بھی یاد ہے. یعنی جب تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے تو وہ بندہ بھول جاتا ہے کہ میں کدھر ہوں, یا میری ماں کا کیا حال ہے, میری بیٹی کا کیا حال ہے. اس نے کہا میرا وہ جو ساتھی ہے اس کا کیا حال ہے.
ٹھیک ہے. جب اس کو پتہ چلا کہ وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ بے ہوش ہوئے, ایسے بے ہوش ہوئے کہ پھر وہ دنیا میں نہیں رہے, اور ہمارے دلوں میں تو آج بھی زندہ ہے. فوج میں جانے کا فیصلہ کس نے کیا؟ یہ جی میرا شوق تھا بچپن سے, میرے خون میں بس آرمی کے لیے اور پاک وطن کے لیے بہت محبت ہے بچپن سے. ہم ریس کورس جایا کرتے تھے پریڈ دیکھنے بچپن میں. ہمارے ابو کو بھی بہت شوق تھا. ہمارے ابو کو زبردستی ہم کہتے تھے ابو کام سے چھٹی کریں اور ہمیں لے جائیں. تو یہ بچپن سے تھا, اور میرا دل بہت تھا کہ یہ, یا جب بڑا ہوا اس کی ایجوکیشن پوری ہوئی تو اس نے کہا کہ امی مجھے آسٹریلیا کا وہ ملا ہے, اور یا آپ مجھے ڈوگی رکھنے دیں گے, اور یا میں فوج میں جاؤں گا. میں نے کہا بچے فوج میں صحیح ہے, میں ڈوگی نہیں چھوڑوں گی اور آسٹریلیا بھی نہیں چھوڑوں گی, اور جو ہے تو آپ فوج میں جائیں. تو کہتا ہے ٹھیک ہے امی. اس نے میری ہر خواہش پوری کی. ہاں, یہ آپشن سوچنے مجھے رکھے تھے کہ اس طرح کے. اور ریسنٹلی بھی یہ انسیڈنٹ سے پہلے ان کا کتا بہت بیمار تھا, بہت زیادہ خفا تھا اپنے ڈوگی پہ. تو روتے تو نہیں ہیں, ان کی فطرت میں رونا تھا نہیں. میری مدر فوت ہوئی, ان کے نانا فوت ہوئے, یعنی بڑے اموات ہمارے ہوئی جو اس کے سامنے ہوں. لیکن ان کی آنکھیں نم نہیں ہوئی, مضبوط آدمی تھے. تو کچھ مضبوطی اس سے بھی ہمیں ملی ہے کہ یار جب وہ نہیں روتا تھا پھر ہم کیوں روئیں. اور اس کتے کے لیے پریشان ضرور تھا. اس کو ڈرپ لگائے, ٹیکے لگائے. امی یہ آخری ہفتے سے پہلے, شہید ہونے سے پہلے کی بات ہے. امی پلیز دعا کریں میرا ڈوگی ٹھیک کتا تو بیچارہ وہ ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ, وہ ٹھیک ہے. اس کا گھوڑا اس کے پیچھے رویا, گھوڑا رویا. پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ چلا, بہت دور رہتا ہے اس میں گھوڑے کی آنکھوں میں وہ فارم ہاؤس میں. اور وہ کتک کے نا, تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, کام والوں نے کہا یہ کیا ہے اس کو ہوا ہے. تو جب اس کی دیکھا تو اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو نکلے ہیں بہت زیادہ. میں نے کہا گھوڑے کے پاس میں ہوتا ہے تو کیوں روتا ہے, ہم نہیں رو رہے تم کیوں رو رہے ہو. وہ نا سال بعد بھی جائے نا تو وہ اپنے مالک کو پہچانتا تھا. اصل میں دلی ایک اطمینان ہے, خوشی ہے کہ اس میں واقعی. گھوڑے کا نام کیا تھا؟ اس کا عدنان صاحب نے چل رکھا تھا, اور میں نے اطرغل. لیکن میرے نام سے نہیں وہ دیتا تھا, چل پہ وہ اپنے آپ. ہاں جی چل. وہ اس گھوڑے پہ کوئی اور بیٹھے تو وہ نہیں چھوڑتا ہے, گرا دیتا ہے بندے کو. گراتا ہے, شروع میں جب یہ بھی آتا ہے تو بڑے مستی کرتا ہے اس کے ساتھ, پیار کرتا ہے. لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے کہ کدھر تھے تم اتنے دن. ناراضگی دکھاتا ہاں جی, لاڈ دکھاتا ہے, بہت زیادہ لاڈ. اور کہتا ہے میرے ساتھ کرتے ہو, لگاؤ ایک, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اپنے پوتوں کو کیا بنانا چاہیں گے آپ کے جو؟ میرا تو دل ہے کہ اپنے باپ کی طرح بہادر انسان, قوم پہ قربان ہونے والا بنے, اسی طرح بہادر بنے جیسا اس کا باپ تھا. ہر اس چیز میں اس نے لیڈ کر کے دکھایا جو اس کی ماں کی خواہش تھی, اور اس نے پوری کی. اور یہ خواہش اس کی بھی تھی اور میری بھی تھی. تو میں نے اللہ سے کہا جو اس کی خواہش ہے وہ میری خواہش. بہت شکریہ. وہ ایک سسٹم. کوئی اور بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں, کوئی قصہ بتانا چاہیں؟ میں کہتی ہوں اس کے بہت پیارے قصے ہیں. ابھی ماموں نہیں ہے جو ٹیچر بھی ہیں, ان کے استاد بھی ہیں. جب بڑے بیٹے میرے وفات پا چکے تھے تو تیسرا دن تھا, میں نے بھائی کے ہاتھ میں دے دیا. میں نے کہا بھائی یہ آج سے آپ کا ہوا, جو آپ اسے. انہوں نے آگ پانی سے نکال کے بچپن سے کمانڈو کر کے دیا. پھر میں نے کہا میری خواہش ہے کمانڈو بنو, پروفیشنل کمانڈو بنو. تو ماشاء اللہ اس نے اتنی آسانی سے اس کے چمڑے ممڑے میں نے اتارے, اس نے اف تک نہیں کی. یہ ہم کیا اس کی شان میں بیان کریں گے. پہلے تو اللہ کی مہربانی تھی ان پہ خاص, اللہ کا کرم تھا. یعنی ایک دلیر آدمی تھا بس بچپن سے.